साहब अक़लियत में होने के बावजूद वज़ीर आज़म बन गए। अगला हाइब्रिड बना ज़ियाउल हक साहब का, उन्होंने बनाया मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। नतीजा ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने उसकी लेगेसी भी ले ली, उनका त्यारा भी क्रैश हो गया और एंड पे वो फारिग हो गए। और हाइब्रिड वाले सियासतदान इतने सादा नहीं होते कि वो किसी के नीचे लग जाए, सारा अख्तियार वो ले जाए, और ये मासूम है। और उसके बाद मुशर्रफ साहब की हुकूमत का तो मैं खुद विटनेस हूँ कि एनआरओ जब हुआ, बैरिस्टर साहब आपके सुनने की बात है ये, जब एनआरओ हुआ तो उस वक्त अमेरिका ने एनआरओ कराया, और उस एनआरओ के बेनिफिशरीज कौन थे? पीपल्स पार्टी और एन ज़िया साहब पे आपकी नज़रों के सामने उसका मुकदमा बन गया गद्दारी का, और पीपल्स पार्टी और नून जो है वो आज तक इक़्तिदार में चले आ रहे हैं, और उसके बाद जो कुछ वो कर रहे हैं वो आज आपके सामने है। लिहाजा इस वक्त के भी जो हमारे हुक्मरान हैं, जिनको आप बहुत ताकतवर समझते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो सियासतदानों का मुकाबला उनकी जहानत और फतानत में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराएं। तो मेरा जो, अब डायलॉग की तरफ आता हूँ वापस, मेरा जो इसके बारे में मौक़िफ़ है वो ये है कि हुकूमत से मुतालबा होना चाहिए कि डायलॉग करें और अपोजिशन के साथ करें। वज़ीर आज़म, सदर और मियां नवाज शरीफ साहब, इन्हें चाहिए कि ये मुज़ाकरात करें उन लोगों के साथ जो जेल में है। ये जो बाहर बेचारे फिर रहे हैं, इनका तो वही हाल है कि वो अगर फवाद साहब कहेंगे जी आओ डायलॉग करते हो, कहते हम नहीं आते। अगर हम किसी डायलॉग में आ जाएंगे तो हमारी हैसियत मुतासर हो जाएगी, हमें किसी हल की तरफ जाना पड़ेगा। बात यह है कि इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत, वो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि 5 फरीक होने चाहिए। यार इतनी इनमें मतलब ताकत है कि ये एक ऐसे फर्द को जिस बेचारे का कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, चले मैं होने ना होने की, होना नहीं चाहिए, आप एक आईनी सो कॉल्ड हुकूमत पे बैठे हुए हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि जी वो मुज़ाकरात होने चाहिए जिसमें आर्मी चीफ भी हो। कैसे? तुम क्यों कह रहे हो? अगर वो खुद आ जाएंगे जब तो सब कुछ कर लेंगे, फिर तुम्हारी क्या जरूरत होगी? तुम इख्तियार लेते हो जमहूरियत के नाम पे, अख्तियार लेते हो आइन के नाम पे, आइन के नाम पे लेने के बाद खुल्लम खुल्ला आइन की तौहीन करते हो। तुमने मोरसी मार्शल्ला लगाया हुआ पाकिस्तान में। अब देखें ये ट्रिक है, अब ट्रिक में आप एग्री करें ना करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल ट्रिक ये कर रहे हैं, और ये इतने होशियारी से करते हैं कि ये सारा मलबा डाल देते हैं दूसरों पे। ये इन्होंने हमेशा भी किया, 70-73 से आज तक यही कुछ हो रहा है। अब हम थोड़ा सा डायलॉग की तरफ आ जाते हैं। मेरी एक कमेटी से गुजारिश होगी कि ये डायलॉग जो है इससे आगाही पैदा होती है, और ये आगाही जो है ये आवाम को एम्पावर करती है, और ये एम्पावरमेंट जो होती है ये हुक्मरानों को मजबूर करती है कि वो अपने अक़दार और अपने अमाल की इस्लाह करें। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये डायलॉग का सिलसिला तसलसल से चलना चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए, और मुल्क के हर शोबे में और आवाम तक इसको लेके जाना चाहिए, ये एक ज़रूरत है। और मैं इसमें ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक मुस्बत कोशिश है, और जब तक ये रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, ना मईशत ठीक होगी, ना मुल्क का और कोई मसला हल होगा। इस वक्त ये जंग की कैफियत जो है, इसमें जो ये मैं एग्री करता हूँ कि जो बुनियादी इस्लाहात हैं और जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की इस्लाहात है, बस जमहूरियत इस मुल्क में 73 का आइन बना, अगले दिन एमरजेंसी लग गई, उससे आज तक कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। NFC अवार्ड पूरे का पूरा बोरियां भर के सूबों को मिल जाता है और चीफ मिनिस्टर्स के घरों में पहुंच जाता है। मतलब ये कोई तरीका नहीं है जिसके तहत हुकूमत चल रही है, इसलिए कोई रिजल्ट भी नहीं निकल रहा। लेकिन आप एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, इस डायलॉग को आगे बढ़ाएं। डायलॉग हुकूमत और कैद में मौजूद जो कायदीन हैं अपोजिशन के, उनके दरमियान होना चाहिए। डायलॉग जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होना चाहिए। अपोजिशन वही है जो हुकूमत के सामने हो। मैं तो समझता हूँ अपोजिशन की लाइन लगानी है तो 26वीं आईनी तरमीम पे लगा दें। जिसने 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया है वो हुकूमत का हिस्सा है, जिन्होंने नहीं दिया वो अपोजिशन का हिस्सा है। और इस बुनियाद के ऊपर आप सारी चीज़ को लेके आगे बढ़ें, और आपका जो ये सारा इक़दामात है ये यकीनन बहुत मुस्बत नताइज देंगे, और इससे एक रिज़ल्ट भी निकलेगा और आवाम में आगाही पैदा होगी। और ये आगाही ही जो है ये मसलों को हल करती है।
باقی یہ ہے کہ ایشوز تو بہت ہیں لیکن ٹکراؤ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ ہے اور اگین بات چیت ہے, اور اس بات چیت کو جب آپ آگے بڑھائیں گے تو یقیناً اس میں سے بہت بہتری نکلے گی. اور آج کا یہ ایک بہت خوش آئندہ آغاز ہے, اور یہ آغاز انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھے گا تو دیر بی لاٹ ان فیوچر. تھینک یو ویری مچ جی, بہت آپ نے بات کی. جو دوست پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ کے بیٹھ جائیں, شاید کرسیاں خالی ہیں, یا جو پیچھے بیٹھنا چاہیں اس میں پیچھے بیٹھ جائیں تو تھوڑا, تاکہ ہم توجہ سے بات سن سکیں. جماعت اسلامی کے بہت ہی اہم رہنما, جماعت اسلامی کے کیا پاکستان میں چند ان شخصیات میں کہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ جن کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے, تمام بڑے ایونٹس کا کسی نہ کسی طور پہ لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں وہ حصہ رہے ہیں. ابھی بھی جماعت اسلامی کی جو پالیسی ہے اس میں سب سے اہم آواز لیاقت بلوچ صاحب کی ہے, اور ابھی بھی میں لیاقت بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے کو آگے لے کے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب, آپ لاہور ملاقات ہوئی, پھر آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ بھی آپ کی گفتگو اور ملاقات ہوئی, اور جماعت نے اسی بات کا فیصلہ کیا کہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے, ایک مثبت کوشش ہے, اور ملک کو اسی طرح کی ایک مثبت سرگرمی کی ضرورت ہے. اس لیے یہی فیصلہ ہوا کہ ہمیں اس میں شریک ہونا ہے اور اپنے موقف کو یہاں پیش کرنا ہے. میں عمران اسماعیل صاحب کا بھی اور محمود مولوی صاحب کا بھی اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے حوالے سے جو ایک بہت اہم قدم اٹھایا گیا ہے. یقینی طور پر اس وقت ایک بہت ہی شکوک و شبہات کی فضا ہے, اور کوئی بھی کسی پر بات کرنے کو تیار, اور ایک دوسرے پہ کوئی نہ کوئی الزام کی طاقتیں بھی موجود ہوتی ہیں. اسی لیے ملک میں موجود جو بڑے سیاسی گروہ ہیں, جماعتیں ہیں, اور ان کی موجودگی میں یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں. اس کا سکوپ بالکل متعین ہونا چاہیے, واضح ہونا چاہیے, اور کون سے سٹیک ہولڈرز ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں اس دائرے میں لایا جائے تاکہ اس پورے عمل کے اعتماد میں اور زیادہ اضافہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز کے اجلاس میں یا کمیٹی کے شرکاء کی طرف سے گفتگو میں کسی سارے سسٹم کو تبدیل کرنا تو ممکن نہیں نظر آتا. اصل ایک ایشو ہے کہ اس وقت سیاست بند گلی کی طرف ہے, ڈیڈ لاک ہے, اور بظاہر جتنے بھی دعوے کر لیے جائیں لیکن سیاست کی کمزوری ہر چیز کے عدم استحکام کا ذریعہ بن رہی ہے. اس لیے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اگر اسی کی بنیاد پر چیز کو آگے بڑھایا جائے, گلی سے نکالنا ہے, سیاسی آپ کا ایجنڈا یہاں سے کہاں چلا گیا؟ I'll bring the discussion back to ground zero. میرا خیال ہے 2-3 چیزیں ہیں. آپ نے کہا تھا وے فارورڈ.
آپ لوگوں نے ایک رول شروع کیا تھا پیس میکر کا، اور ڈائلاگ بنا تھا گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے کہ اس پارٹی میں عوام وغیرہ ساروں کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن دو کانفلکٹ پارٹیز میں مین ہیں، ایک فوج ہے، دوسرا پی ٹی آئی ہے. دیٹس دا گراؤنڈ ریئلٹی. اسی کے لیے آپ اکٹھے ہوئے تھے. آئی تھنک سب سے بڑا پرابلم تو ڈائلاگ کمیٹی خود ہے. جو اس کا جینیسس ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے. آپ 3 لوگ اکٹھے ہوئے، ود آل ڈیو رسپیکٹ ہمارے دوست ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن تینوں لوگ وہ ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی. کسی بھی پیس میکر کا ایک ڈائلاگ کے اندر سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہونا ضروری ہے. آپ کو آپ کی اپنی فارمر پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. جب وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو دوسرے لوگ دے ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسیپٹ یو، بیکاز دے تھنک کہ ڈائلاگ کے جب سب سے بڑا کانفلکٹ کا پارٹنر ہے اس کی آپ بات نہیں کروا سکتے تو کیا کروائیں گے. ایک تو آئی تھنک ڈائلاگ کمیٹی کو ہیز ٹو ری انوینٹ اٹ سیلف. اٹ شوڈ ناٹ be headed, spared or led only by a naraz faction of the old party. اور جب تک پیس میکرز کی تبھی ڈیلیوری ہوگی جب تک تمام جو پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ ہیں وہ ان کی نیوٹرلٹی پہ اگری کر لیں. آپ کی ایک ڈائلاگ کمیٹی میں جو بھی ہو، آپ کو ایک پی ایم ایل این کا آدمی چاہیے، آپ کو اے این پی کا بندہ چاہیے، آپ کو پیپلز پارٹی کا بندہ چاہیے، آپ کو ریٹائرڈ مے بی سینئر جنرلز لائک ہیم اس طرح کے 2-3 لوگ چاہیے، آپ کو سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن چاہیے. اٹ شوڈ لک لائک اے نیشنل ریکنسیلیشن کمیٹی. رائٹ ناؤ آئی ایم ویری کنفیوزڈ کہ یہ کمیٹی ریپرزینٹ کیا کر رہی ہے. جہاں تک رہے گی بات، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایم کیو ایم سے بھی ہیں. ایم کیو ایم کا رول ویسے ہی بڑا کنفیوزنگ رول ہے. وہ ہمیشہ اپوزیشن میں بھی ہوتی ہے اور اقتدار میں بھی ہوتی ہے. وہاں پہ کویشچن مارکس اٹھتے ہیں. اگر آپ اپنا ایجنڈا جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی یہ ویگ ہوتا جائے گا اور ایمبیگوس ہوتا جائے گا. آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، آپ پیس میکرز کا گروپ بن رہا ہے. تو آئی تھنک ایک تو آپ کو بڑا فوکس رہنا چاہیے کہ جو اکانومی کے ایشوز ہیں، دوسرے ایشوز ہیں، یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز ڈسکس کر رہی ہیں اور یہ ان کا ٹرف ہے. آپ لوگ ایک نیا ٹرف کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریکنسیلیشن کا رول ادا کریں گے. پہلے تو نیوٹرلٹی آپ کی بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اور جہاں تک بار بار ذکر ہوتا تھا ڈکٹیٹرز کا، ڈکٹیٹر خالی فوجی ڈکٹیٹرز نہیں ہیں. ہمارے کون سے پولیٹیکل آدمی نے ڈکٹیٹر کے بغیر رول کیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب ایک الیکٹڈ آٹوکریٹ نہیں تھے؟ کیا عمران خان ایک الیکٹڈ آٹوکریٹ نہیں تھے؟ اب اگر 26ویں امینڈمنٹ ہو رہی ہے، 27ویں ہو رہی ہے، اگر یہ ڈکٹیٹرز والے طریقے نہیں ہیں تو کیا طریقے ہیں؟ سو ڈکٹیٹرشپ ہے، چاہے الیکٹڈ طریقے سے ایزیوم کی جائے یا بائی گن پوائنٹ کی جائے. سو دا بیہیویئر آف آر رولرز سب کا ڈکٹیٹوریل رہا ہے. تو ان بحثوں میں سے نکل جائے کہ کون ڈکٹیٹر ہے کون نہیں ہے، کوئی وردی کے ساتھ ڈکٹیٹر ہے، کوئی بغیر وردی کے ڈکٹیٹر ہے. آئی پرسنلی فیل کہ دا کمپلیکشن آف یور کمیٹی از آف اٹ موسٹ امپورٹنس. اور جب تک آپ کی کمیٹی کے اندر آل دا پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ اونرشپ نہیں لیں گے، آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول گو اینی ویئر. آپ جتنی مرضی میں بھی بیٹھ کے آپ تقریریں کر کے میں بھی معیشت پہ آدھا گھنٹہ بول لوں گا، میں بھی سارے انٹرنیشنل ایشوز پہ بول لوں گا. مائٹ از رائٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے. مائٹ از رائٹ اب صرف فارملائز ہو گئی ہے وتھ سمبڈی لائک ٹرمپ. اٹ واز آلویز مائٹ از رائٹ، لیکن اب ذرا فارملائز ہوگی جب سے امریکہ بیچ میں دا وے دے ہیو ڈن تھنگ. تو وہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے، آئی تھنک عوام تو ہر ڈبیٹ کا حصہ انکلوڈ ہو ہی جاتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اگر پی ٹی آئی کی جنگ ہے تو وہ بیکاز عمران خان سمجھتے ہیں کہ ساری قوم ان کے ساتھ ہے، پی ایم ایل این سمجھتی ہے ان کے ساتھ ہے. عوام کو آپ نے کیا بیچ میں لانا ہے؟ آئی تھنک واٹ یو نیڈ کہ آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو ایڈریس کر کے ٹارگٹ کر کے اسٹیک ہولڈرز کو بیچ میں لائیے، تاکہ جو یہ آپ کی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے یا یو کال اٹ دا نیشنل پیس میکنگ کمیٹی وٹ ایور، اس کا ایک بڑا پریسائز سنگل پوائنٹ لیزر فوکسڈ ایجنڈا ہونا چاہیے. اور گراؤنڈ ریئلٹی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ہے کہ دو چیزیں پرسنلائز ایک کانفلکٹ ہو گیا ہوا. سیف صاحب نے کہا کہ بالکل وار والا ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ وار بنایا کس نے؟ کیا یہ وار پی ٹی آئی نے نہیں بنائی؟ کیا یہ وار ایک سائڈڈ وار تو نہیں تھی؟ دونوں سائڈ سے تھی نا. پرسنلائز کس نے کیا؟ جرنیل تو ویسے ہی آپتن اور ٹریننگ کی وجہ سے ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ بات نہیں سنتے نا. دے آر ٹرینڈ ناٹ ٹو لسن ٹو یو، دے آر ٹرینڈ ٹو تھنک ان اے ڈفرنٹ وے. ہمارا ان کا جینیسس ہی مختلف ہے.
ہم سویلین ساری زندگی ٹرین ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک مسئلے کو حل کرنا ہے اور کانفلکٹ کے وداؤٹ کانفلکٹ کرنا ہے، ہر قیمت پہ زندہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے. فوجی تو ٹرین ہی ہوتے ہیں، ان کا تو سلوشن ہی گیو دیم اے پرابلم دل ریزالو اٹ تھرو کانفلکٹ. وی آر ٹرین ٹو لیو، دے آر ٹرین ٹو ڈائی. ہمارا ان کا جینیسس ہی مختلف ہے. دیئر وے آف تھنکنگ از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام آرز، تو وی ڈونٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو اسٹارٹ تھنکنگ لائک اس. میں تو صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ ایجنڈے کو اتنا براڈ نہ کریں، اتنا نہ جائیں. کمیٹی کو آپ ایکسیپٹیبل بنائیں پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے. اونرشپ تو لیں آپ کی، اس کمیٹی کی اس وقت اونرشپ کس کے پاس ہے؟ پیپلز پارٹی کسی قسم کی اونرشپ نہیں لے رہی، پی ایم ایل کسی قسم کی اونرشپ نہیں لے رہی، اے این پی اونرشپ نہیں لے رہی، اور فوج بیہائنڈ دا سین شاید آپ کی اونرشپ لے رہی ہو، پبلکلی تو نہیں لے رہی. سو who is talking to who and why should anybody be talking to you? So میرا خیال یہ ہے کہ آپ یا تو نئی پولیٹیکل پارٹی لانچ کر لیں، اگر آپ نے نہیں کرنی تو پھر اپنا ایجنڈا بالکل بریف کر کے اپنی کمیٹی کی حیت بدلیں، اس کو ری انوینٹ کریں. ایکسیپٹیبلٹی ایز اے نیوٹرل آربیٹر آپ کا ہوگا. ابھی آپ لوگوں کا پرسیپشن ایک نیوٹرل آربیٹر کا نہیں ہے. جس طرح آپ لوگوں کو ایکسیس ملا شروع میں شاہ محمود صاحب کو ملنے کا، دوسروں کا ایک لیبل لگ گیا کہ شاید آپ ہاکی اسپانسرڈ ایک انیشیٹو ہے. رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا، جسٹ بینگ ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ. تو آپ پہ پرسیپشن ہے کہ آپ ہاکی اسپانسرڈ ہیں، آپ پہ پرسیپشن ہے کہ آپ شاید -1 کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. یہ تمام گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. میں الزامات نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. پہلے ان چیزوں کو، اپنی نگیٹیوٹیز کو ختم کیجئے، ایک براڈر ایک ایکسیپٹیبل اس کا فساد بنائیں، پھر دوسرے لوگ اسٹیک ہولڈرز آپ کے ساتھ آئیں گے. ورنہ اسی قسم کے ویل جسٹ ہیو اسپیچز اینڈ نتھنگ ایلس. تھینک یو مالک صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ماحول اتنا ٹاکسک ہے اس وقت سیاست کا کہ جو بھی قدم آپ اٹھائیں اور یہ سمجھیں کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے. ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے، آپ نے جس طرف اشارہ کیا اور آپ نے درست بات کی ہے کہ اس کو انلارج کیا جائے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان تلخیاں اتنی زیادہ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں جس طرح برسر سیف نے کہا تلخیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جو بھی قدم آپ اٹھائیں وہ سوری فار دا انٹرجیکشن. مثلاً جب آپ ملنے جا رہے تھے، آئی ووڈ ہیو لوڈ اٹ کہ آپ شاہد خاقان کو ساتھ لے جاتے، مصطفیٰ کھوکھر کو لے جاتے. اگر وہ ملاقات آپ کی پہلی ہوتی شاہ محمود کے ساتھ، اس کا پرسیپشن اور ہونا تھا. جب 3 ایکس ممبرز گئے اکیلے، اس کا پرسیپشن چینج ہو گیا. میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسیپشنز ڈیلیوٹ ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. ڈیلیوٹ کر کے آگے جائیے، ایک دن میں تو نہیں ہوگا. نہیں بالکل صحیح. اگلی ملاقات میں ہم شاہد خاقان صاحب کو بھی کوٹ لکھپت لے جائیں گے اور گارنٹی بھی دیں گے کہ واپس بھی آئیں گے. جنرل خالد نعیم لودھی صاحب سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جرنیلوں کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ٹرینڈ نہیں ہیں کانفلکٹ پیدا کرنے کے. مالک صاحب کہہ رہے ہیں کانفلکٹ ریزالو نہیں کرتے، ریزالو تھرو کانفلکٹ. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے پہلے میں 2-3 جملے ٹیررزم کے متعلق کہہ دوں. میں چونکہ سیاست کی شد بدھ نہیں ہے، مجھے معیشت کی نہیں ہے، میڈیا کے متعلق زیادہ نہیں، میں اپنے شعبے کی بات کروں گا. اس کے متعلق میری یہ بالکل آپ سمجھیں کہ سوچی سمجھی رائے ہے جس کا میں اظہار کرنے لگا ہوں. نمبر 1، ٹیررزم فوج اکیلی ختم نہیں کر سکتی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فوج کو اس میں لیڈ بھی نہیں لینی چاہیے، اس کی لیڈ بھی بنتی ہے سیاستدانوں کے پاس اور معیشت دانوں کے پاس اور میڈیا کے پاس. تو یہ بات میرا خیال ہے کہ یہ میری ایک کنکلوژن ہے. دوسری کنکلوژن یہ ہے کہ یہ کام صرف لوہار کا نہیں ہے کہ آپ ہتھوڑا مارے، یہ کام سونار کا بھی ہے جو کہ بڑی باریکیاں اس میں تلاش کر کے صحیح بات کا پتہ لگائے. تیسری بات یہ ہے کہ جس علاقے میں ٹیررزم ہو رہا ہو، اگر آپ اسی علاقے کے لوگوں پر تہمت لگا دیں کہ آپ ٹیررسٹ کے ساتھ ہیں تو ٹیررزم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ باتیں تو میں نے ٹیررزم کے متعلق کہہ دیں، اس کو یہاں میں ختم کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ فورم ہے اس کی ایک بڑی افادیت ہو سکتی ہے مالک صاحب اگر وہ ادھر موجود ہے، کہ ہم کم از کم یہ احساس دلا سکتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کو کہ آپ کا ڈائلاگ کرنا کیوں ضروری ہے، اور وہ میں بھی بات کر دیتا ہوں. دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں عرب اسپرنگ کو، that has to be reviewed at all levels. ایک جو اس وقت
ٹیررزم پہ تو بات دیکھیں، پاکستان از ان دا اسٹیٹ آف وار، اور یہ آگے بڑھے گا جی. جو ہماری اسیسمنٹ ہے کہ یہ آگے بڑھے گا. جو بھی فیلئرز ہوئے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں، تو نان اسٹیٹ ایکٹرز اویلیبل ہیں. بڑی طاقتیں بھی نان اسٹیٹس کو یوز کر رہی ہیں اور چھوٹی طاقتیں بھی یوز کریں گی ابھی اسی کو ہی. اور جو مڈل پاورز ہیں لائک پاکستان، وہ اسٹریس میں رہے گا. تو ایک چیز ہمیں سمجھ آنی چاہیے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پالیٹکس کو اور وار کو الگ الگ دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وار ایک ملٹری ایکشن ہے اور پالیٹکس جو ہے وہ ایک ڈائلاگ یا بات چیت یا فنکشننگ ہے. تو یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں. آئی تھنک وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ملٹری اس کا جو بھی رسپونڈ کرے گی. ہم نے 2007-8 میں بھی یہاں پہ سارے ایریاز کلیئر کیے. 2003-4 میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیرستان کا بھی کلیئر ہوگا. 7-8 میں نو بڈی کوڈ تھنک کہ باجوڑ میں بھی کوئی کاروائی ہو سکے گی. اٹ واز ورچولی این افغان ایجنسی. ابھی بلوچستان میں بھی ہے سیریس سچویشن. خیبر پختونخوا میں بھی سیریس سچویشن ہے. سویت ہم نے دیکھ لیا کہ کتنے زیادہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اور جو ہماری سوشل موومنٹس ہیں جب اس کو ٹرانسینڈ کرتے ہیں یہ ٹیررزم سے، ملیٹنسی سے، تو وہ سوشل جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کو بھی سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ پہلے کبھی اس کو پختون کانفلکٹ کر دیں، کبھی بلوچستان کا کانفلکٹ کر لیں. کراچی میں ہم نے پاسٹ میں دیکھا اس کو اربن ٹیررزم کی نظر ہوتے ہوتے اس کو کراچی کا کانفلکٹ کر دیں. تو ہم اس کو جب بانٹتے ہیں اور پاکستان کا کانفلکٹ نہیں سمجھتے تو ہیئر وی میک دی بگیسٹ مسٹیک. آج جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اٹ از ناٹ اے پختون کانفلکٹ، اٹ از اے پاکستانز کانفلکٹ. اگر ہم باجوڑ میں یا خار میں ایک چیز ہو رہی ہے تو اس کا امپیکٹ کراچی میں آ رہا ہے، لاہور میں آ رہا ہے، اور اس کو اسی طرح محسوس کرنا چاہیے. جب آپ اس کو ریسٹرکٹ کریں گے تو آپ کی آپشنز کم ہوتی ہیں. اور جب اسٹیٹ کی پالیسی اچھی تب ہی ہوتی ہے جب اس پہ ملٹیپل آپشنز ہو. آپ اپنی آپشنز ریسٹرکٹ کریں گے تو اس کو بڑا مشکل ہو جائے گا. فیوچر کورس کے لیے آئی تھنک سب کو اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی. ہماری پالیٹکس کو اونرشپ لینی پڑے گی آف دا وار. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وار کو کہیں کہ صرف ملٹری آپریشن سے. 2014 میں جب ہم نے کلیئر کیا اس پر نیشنل ایکشن پلان ہوا، کلیئر ہولڈ، دونوں چیزیں ہوئیں. انپریسیڈنٹڈ سپورٹ تھی فرام دا کولیشن گورنمنٹ ان خیبر پختونخوا، جس کو ہم اپریشیٹ کرتے تھے کہ یار چلو قوم پیچھے کھڑی. اس وقت بھی ایمبیگوٹیز تھی کہ ہماری وار ہے یا نہیں ہے. ہم نے ساتھی کو رشیا آیا، ایک پالیسی تھی، صحیح تھی، غلط تھی. وی ور ٹو ڈیسائڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ اس کو افغانستان میں اس ایلیفینٹ کے ساتھ لڑنا ہے یا اس کو اندر آنے دینا، اور پاکستان میں آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے. آئی پرسنلی فیل کہ اس کرائسس میں بھی ٹو ایڈریس دی پالیسی فیلئرز یا نیگیٹو پالیسیز آف دا پاسٹ، اور آگے کی جو پالیسیز ہیں اس کو اچھے طریقے سے چلے. آئی تھنک کلیئرٹی ہے. یہ جو پولیٹیکل اونرشپ ہے دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور یہ اسپیس جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں کریٹ کرنی ہے ایک دوسرے کو. پاور میں آ کے وی وانٹ ٹو انجوائے دی پاور، لیکن اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹی ہے، مائی اپالوجیز ناٹ دیٹ آئی ایم اے پاکستانی سیٹنگ ہے، میں آپ سے دل کی بات کروں کہ آپ نے اسپیس ایک دوسرے کے لیے خود کریٹ کرنی ہے. آف کورس چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہے. ایز اے پاکستانی آئی وڈ لائک کہ ہماری جو فورسز آف آرڈر ہیں ان میں جان ڈالی جائے. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اے بی سی ڈی ای، ان کو ایک ڈیموکریٹک وے میں بھی آگے لے کے چلا جائے. جب ہم انڈیویجولس کے ارد گرد اسٹیٹ پھنس جاتی ہے تو اسٹیٹ فیل ہو جاتی ہے. ابھی اپلیکیشن ہے، ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے. دیر آر فورن ایلیمنٹس جو بیچ میں آئے ہوئے ہیں، اور بلوچستان میں انسرجنسی جیسا ماحول ہے وچ از اے ویری سیریس ماحول. تو اس میں نہ وہ انسرجنٹ جیتے گا نہ اسٹیٹ جیتے گی، جیتے گا کوئی اور اس طرح کی وار میں اگر آپ ان کے ساتھ مل کے یہ گیم کریں گے. تو آئی تھنک کولیکٹیو اپروچ کرنی چاہیے. پاکستان اسپیسیفک ایجنڈا لے کر آگے چلنا چاہیے. اینڈ ایوری بڈی ول ہیو ٹو کریٹ اسپیس فار ایچ ادر، اور ایک تھوڑا سا کنسنسس ڈیولپ کر کے ہمیں آگے جانا ہوگا. ادروائز وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار پاکستان. اپنے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں جی. تو ود دس ہوپ، کیونکہ جتنی قربانی ہو رہی ہے ہم نے ان آپریشنس کو دیکھا ہے. بینگ اے ملٹری، جل لودھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وار پیس کا جتنا دائی فوجی ہوتا ہے یا سولجر ہوتا ہے یا ملٹری یا سیکورٹی فورسز والا، اتنا شاید ہی کوئی ہوتا ہے، بیکاز دے ایگزیکٹلی نو کہ وٹ آر دا پینس. اینڈ کوئکلی ایک چیز شیئر کرنا، ابھی پچھلے دن ہمارے ایک میجر شیر صاحب، ان کا بیٹا شہید ہوا، ینگ کیپٹن، یہاں پنڈی میں ہی رہتے ہیں جی. تو اس نے اپنے شہادت سے پہلے ایک ڈائری لکھی. اپنی ڈائری میں روٹ کہ جی میں تو کچھ دنوں کے بعد شہید ہو جاؤں گا. اینڈ دس از وہ ڈائری پڑھی اس کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئے کہ میں تو
کچھ دنوں کے بعد شہید ہو جاؤں گا, اور وہ لوگ جن کو شک ہے کہ یہ پاکستان کی جنگ لڑی جا رہی ہے یا نہیں لڑی جا رہی ہے, ہمارے سولجرز لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے, تو وہ میری شہادت کے بعد میری ماں سے ضرور ملیں. شاید ان سے مل کے ان کو میری ماں کا پین جو ہے وہ ان کو محسوس ہو. تو ہماری جتنی بھی یہ شہادتیں ہوئی ہیں, چاہے وہ پولیس کے لوگ ہیں, ہمارے سولینز ہیں, یا پاکستان کی شہادتیں, اس دیٹ پین ڈیزرو کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے سرخرو ہوں. اور جس کیپیسٹی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, دیٹس وائی آئی ایم سٹنگ ہیئر, کہ ہم جو بھی کنٹریبیوٹ کریں, ہم اس کو آگے لے کر چلیں. شہیدوں کا خون رائے گاں ہو گیا اور یہ اسٹیٹ نہ رہی تو نہ یہاں پہ سیاست ہونی ہے اور نہ ریاست ہونی ہے. دیٹ از ایکسٹریملی ڈینجرس. تھینک یو چودھری صاحب. تھینک یو جان صاحب. تو بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے, جو حالات جا رہے ہیں, وہ ول فردر گو ان کیوس, اور جس قسم کے حالات ہیں, اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی پاکستان کے اندر بہت ضروری ہے کہ ڈائلاگ ہو, پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے, اور کم از کم ایک ایسا ماحول ہو کہ جہاں پر ایک دوسرے کی بات سنی جائے اور سمجھی جائے. ابھی تک کوئی خاتون جو ہیں ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہے, تو علینا شکری کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا پلیز بات کریے. السلام علیکم. تھینک یو فواد صاحب اور دیگر جو پینلسٹ یہاں موجود ہیں. تھینک یو فار ارینجنگ دس ڈائلاگ میٹنگ اینڈ سیشن. بہت ضروری ہے ڈائلاگ, کنیکٹیوٹی اور انکلوزیوٹی کے ذریعے ہی میرے خیال سے یہی ایک وے فارورڈ ہے. ابھی جس طرح جنرل زاہد صاحب نے بھی کہا کہ کس کس کے کردار سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, میرے خیال سے کلیکٹیولی ہم سب کے کردار سے ہم وی آر ایڈنگ فیول ٹو فائر. ہم اس گروئنگ جو کرائسس ہے اس میں اپنا ایک کنٹریبیوشن, اور ایز میڈیا پرسن میری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کو ایڈمٹ بھی کروں کہ میڈیا کا کردار بھی اس میں کیا رہا ہے. ہمارے لیے بھی ہمارے ٹی وی ٹاک شوز ہی سیز شی سیز ٹائپ ڈسکشنز ہی رہ گئے ہیں کہ ایک فریق نے دوسرے فریق کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دے دیا, تو دوسرے نے اگلے کو ذہنی مریض کہہ دیا. سو اسی پہ ڈسکشنز ہمیں لگتا ہے کہ بس چلنی ہے, اور پھر شاید عوام کو بھی ہم نے اسی حوالے سے ایک پرون بنا دیا, امیون کر دیا ہے. انفارچونیٹلی ان آل دس ایک جو نیشنل لاس ہو رہا ہے اس پورے ملک کا, اس پولرائزیشن سے, جس کو ہم بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کو طول دینے میں. کل کے روز اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی آن اوورسیز پاکستانیز, اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 2 سال میں 15 لاکھ افراد ملک چھوڑ کے چلے گئے. ابھی ندیم صاحب بھی بات کر رہے تھے 45% آپ کے ملک کے لوگ جو ہیں وہ سطح غربت کے نیچے ہوں, ریکارڈ مہنگائی ہو, ریکارڈ انمپلائمنٹ ہمیں اس ملک میں نظر آئی. یہ نیشنل لاس ہے جس کو میرے خیال سے ہم بھی تیار نہیں ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. سو میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. کاشف عباسی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, بڑے عرصے سے وہ شوز نہیں کر رہے, سب کو وجوہات پتہ ہے, بٹ میڈیا آئی ڈڈ ناٹ سی دی انڈسٹری پٹنگ اٹس فٹ ڈاؤن, کہ ہمارے یہاں پہ جو ایسوسیشنز ہیں وہ سامنے آتی, وہ بتاتی کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلنی ہیں. اور ایک ہمارے کاشف عباسی صاحب جیسے ایک جو ایک معروف اور ایک مایہ ناز نام ہے, ایک ہی نیڈز نو انٹروڈکشن, ان جیسے شخص کے, اور جو کہ عوام مس بھی کرتی ہے ان کے ٹاک شوز, ان کا اسکرینس پہ نہ دکھنا, اور پھر ہم بھی شاید امیون ہو گئے اس چیز پہ. سو میرے خیال سے کلیکٹیولی انکلوزیوٹی پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, جہاں پر میڈیا کا کردار ہے ٹو ایکٹ ایز اے برج بٹوین ویریس سیگمنٹس. انکلوزیوٹی وچ ہیز unfortunately become exclusive these days. Dialogue, connectivity اور inclusivity کے ذریعے ہی ہم نے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے. اور میرے خیال سے this is all that I wanted to say. اپنا رول میرے خیال سے ڈائلاگ ڈسکشنز ہوتے رہیں, یہ ضروری ہے. اور تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ, جس طرح عامر الیاس رانا صاحب نے بھی کہا کہ اٹس انفارچونیٹ اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی فورم سے یہاں پہ ریپرزنٹیشن ہوتی, پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہاں پہ ایک اچھے نمبرز میں ریپرزنٹیشن ہوتی, اور ساتھ ہی مل کے ہمیں وہ 2 فریق کی لڑائی, بالکل عامر رانا صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 فریق کی لڑائی نہیں ہے, ہم سب اس میں اسٹیک ہولڈرز جو ہے اس میں ہم انکلوڈیڈ ہیں, اور ہم نے سب نے مل کے اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے, اور سب نے اپنی ذمہ داری کا تعین کرتے ہوئے سولوشنز کی طرف اس ملک کو لے کر چلنا ہے, تاکہ نیشنل لاس کو ہم ایک واقعی میں اس کرائسس ایک اپرچونٹی کی طرف لے کر جا سکیں. اور لوگ جو ہے جہاں پر اتنی مایوسی ہے, اسپیشلی آپ کا یوتھ جو کہ 65% آپ کا اس ملک میں یوتھ ہے, 16 کروڑ سے زیادہ آبادی, ان کو ایٹ لیسٹ ہم کچھ ہوپ دینے کی طرف آئے. تھینک یو. علینا نے بڑی انٹرسٹنگ ٹرم یوز کی ہے, انکلوسیوٹی ہیز بیکم ریئل ایکسکلوسیوٹی آج کل. اور اوورسیز پاکستانیز کی بھی جو ہے انہوں نے بات کی ہے, تو ہمارا جو NDC ہے, نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے, اس کا ایک بہت میجر کمپوننٹ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا ایک گروپ ہے, بزنس گروپ ہے,
جنہوں نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ اگر اس وقت عمران خان میں اور حکومت میں مذاکرات سے کوئی بہتری آتی ہے تو وہ $1 بلین پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں ودن 6 to 8 months. تو اسی گروپ کے اس وقت عامر خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو عامر خان صاحب, آئی تھنک دس از اے گڈ ٹائم فار یو ٹو اسپیک اپ. السلام علیکم جی. میرا نام جیسا کہ فواد بھائی نے انٹروڈکشن کرایا تھوڑا سا, سب سے پہلے تو السلام علیکم سب دوستوں کو. اور ماشاءاللہ اتنے قداور شخصیات یہاں پہ آج موجود ہیں ایک گڈ کاز کے لیے. نہ تو میں پولیٹیشین ہوں اور نہ میرا کسی پولیٹکس کمپنی کے ساتھ پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. sorry, excuse me, because we always talk about the companies, right? So, because I am a businessman. Anyway, thank you. میرے سوچ میں اور میرے الفاظ میں آج ڈفرینٹ درد ہوگا آپ لوگوں کے الفاظوں میں, کیونکہ میں ہوں ایک اوورسیز پاکستانی بزنس مین. جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, پاکستان کو بڑے پیار سے اور ڈفرینٹ نظر سے ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں پاکستان کی ویلیو, اس سے محبت, اس کی جو قدر ہے نا ہمارے دلوں میں, ہمارے خون میں دوڑتا ہے. میں جب پاکستان سے اسٹڈی کی, میٹرک کیا, تو بڑی خواہش تھی کہ ہم نے نا اپنے جھنڈے کو دیکھنا اور فوجی اپنے بھائیوں کو دیکھنا جو ہماری پاکستان کی شان ہے, عزت ہیں. تو چھوٹے ہوتے ہوئے نا سلوٹ مارنے, اور خواہش ظاہر کی دل میں کہ جی اگر میٹرک انشاءاللہ کر لیں, پاس کریں تو فوج میں جائیں گے, اپنے ملک کے لیے لڑیں گے, اپنے ملک کے لیے خدمت کریں گے اور سرو کریں گے. لیکن وہ خواہش پوری نہ ہو سکی. لیکن اوورسیز جب ہم باہر گئے تو ہم نے دل میں یہ خواہش ظاہر کی اور ہمیشہ کوشش کی کہ باہر رہ کے بھی پاکستان کے لیے جو مرضی ہو جائے, ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے, پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ لانی ہے. انویسٹمنٹ یہ نہیں کہ ہم نے لوگوں سے جا کے مانگنی ہے, ان کو کنونس کرنا ہے. سب سے پہلے خود اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور ایک ایگزامپل بننا ہے, اور پاکستان کا امبیسڈر بن کے باہر جا کے دوسرے کمیونٹیز کو ہم نے پاکستان میں لانا ہے اور انویسٹمنٹ کرنی ہے. جب ہم باہر گئے تو اپرچونیٹیز ملیں, یہاں پہ انویسٹمنٹ کی آئیڈیاز لے کے آئے, تو پتہ چلا جی وہ سال بعد وہ چہرے ہی چینج ہو گئے ہیں. جو ہمارے سے کمٹمنٹ کرتے تھے, ہمیں جو جن کے ہم ڈسکشن کرتے تھے, اپنے پلان لے کے آتے تھے, چلیں جی ٹھیک ہے, نئے چہرے آ گئے. ان کے ساتھ ہم نے اسٹارٹنگ کی, 2 سال بعد پتہ چلا جی وہ چہرے بھی چینج ہو گئے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اوورسیز کے بارے میں آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ, میری اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ٹیمپا میں ملاقات ہوئی ہمارے جو پاکستان کی شان ہے, جنہوں نے ہمارے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا, انڈیا کو زبردست کیا میں کہوں ٹھکائی کی. تو ان سے میں نے وعدہ کیا, میں نے اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروایا اور ان سے میں نے وعدہ کیا کہ جناب آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے نمبرز یہاں پہ بتائے ہیں اکانومی کے بارے میں, اور میرا وعدہ ہے اپنے خدا سے اور اپنے ایز اے بینگ اوورسیز پاکستانی, جو مرضی ہو جائے, میں نے پاکستان کے لیے خدمت کرنی ہے, اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور اپنے دوستوں کو اور اپنے بزنس فرینڈز کو بھی ایک اچھا ایگزامپل لے جا کے دینا ہے اور ان کو بھی لے کے آنا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بینگ اوورسیز پاکستانی, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روٹس اور ہمارے بچوں کا تعلق پاکستان کے ساتھ اٹیچ رہے. لیکن جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی, کہ وہ بچے کہتے ہیں کہ جی ڈیڈ کے, ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حالات ہیں پاکستان کے, یہاں پہ کون انویسٹمنٹ کرے گا. ہمیں چاہیے کہ یہ جو ماشاءاللہ جو آج ڈائلاگ کمیٹی فواد بھائی, اسماعیل صاحب اور مولوی صاحب اور سارے جو کمیٹی کے ممبرز ہیں, انہوں نے جو آج کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابی دے. ہم کنفیوز ہیں, ہماری ریکویسٹ ہے
سارے جو ڈیسیژن میکر ہیں, جو پولیٹیشینز ہیں, کہ خدا کے لیے ان حالات کو, اس ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آئیں. ایک ہمارے لیے ہیں کہ جو ہماری ملک کی عزت ہیں, شان ہیں, جو سربراہ ہیں, جو ہمارے اور ایک ہمارا بھائی نعرہ لگا رہا ہے ریاست مدینہ کا, ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں. ایک ہمارے لیے ہیرو ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے محافظ ہیں ہمارے ملک کے, ایک طرف وہ ہیں. ہم بہت کنفیوز ہیں. اگر ہم ان دونوں میں دوریاں ختم کریں, اللہ تعالیٰ فضل کرے, اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے گڈ کاز کے لیے, اس ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے. اور میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. اوورسیز کو کبھی نہ بھولیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ٹیمپریچر کو نیچے لائیں, حالات بہتر کریں, جو مرضی ہو جائے, دن رات دل و جان کے ساتھ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے محنت کریں گے اور انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. ہم بتائیں گے, آپ ہمارے ساتھ, ہمارے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہیں پاکستان کے لیے, اکانومی کے لیے. اور پاکستان زندہ باد, آلویز پاکستان جو ہمارے دلوں میں. کانفلکٹ میں پارٹیز تو پنجابیز ہیں. پنجاب تقسیم ہوا, پنجاب میں جنگ ہوتی ہے, پنجابی لڑتے ہیں, وہاں سے بھی باجوہ ہوتا ہے, یہاں سے بھی باجوہ ہوتا ہے. تو پاک انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی اینڈ پہ ختم ہو گیا. تو اس میں پارٹی عوام ہے. یہ جو ڈائلاگ ہے جیسے رانا صاحب نے کہا, بلوچوں, سندھیوں, پنجابیوں اور محکوم لوگوں کو شامل کریں, ان کے حقوق کو. تو آپ کی کمیٹی دیکھیں بہت سود اثرات مرتب کرے گی انشاءاللہ. شکریہ موین صاحب, بہت اہم باتیں آپ نے کی. خصوصاً ترکی جو ہے وہ آپ کا فیوریٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے, آپ نے بہت اس پہ لکھا ہے, آپ نے وہاں سے ریفرنسز دیے. تو اب میں سندھ سے جام ذوالفقار علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی, چونکہ کافی جو ہے وہ پنجاب کی بات کی ہے موئندی صاحب نے, تو اب سندھ سے جام ذوالفقار علی صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ وہاں کا بھی ایک پرسپیکٹیو سامنے رکھتے ہیں. شکریہ. سب سے پہلے تو میں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے ارکان گورنر عمران اسماعیل صاحب, محمود مولوی صاحب, فواد چودھری صاحب اور وسیم شہزاد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنے اہم موضوع پر آج یہ نشست انہوں نے رکھی. اور جتنی باتیں ابھی تک ہوئی ہیں وہ کرنا ہے, اور اس کے بعد میرے خیال سے یہ پہل ہے, یہ پہلی کوشش ہے جو کہ انشاءاللہ کامیاب رہی ہے اور کامیاب رہے گی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس کو آگے کیسے چلایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں ایران میں اس وقت افراتفری ہے, بے چینی ہے, وہاں پہ غربت کے خلاف ایک چل رہی ہے موومنٹ. تو افغانستان ایک پراکسی بنا ہوا ہے, ہمارے دشمن ہندوستان کے گود میں کھیل رہا ہے. تو ہمیں یہاں پہ اندرونی طور پہ ہمیں ایک ہم آہنگی کی, مکمل ہم آہنگی کی ضرورت ہے. فورن ڈائریکٹ ابھی یہ جو انڈیا کے ساتھ ہوا اور ہندوستان کو جو اتنی عبرتناک شکست ہوئی پاکستان کی آرم فورسز نے دی, مجھے بتائیں کہ اس کے ثمرات کیسے آئیں گے جب پولیٹیکل ایٹماسفیئر اگر اسی طرح رہا تو اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے آئے گا یہ اب دیکھنا ہے. اس میں آپ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, اس سے کافی چیزیں ہوں گی, غربت کم ہوگی, معاشی اصلاحات ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی, لیکن وہ آئے گی کیسے؟ تو اس کا بالکل ایک ہی حل ہے. اور میں ادھر ایک اور ہمارے جو صحافی برادری ہے, سارے محترمین بیٹھے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ابھی تک بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے ان ساری مشکلات کے باوجود. میں سب کے پروگرام دیکھتا ہوں جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے, تو میرے خیال سے اب ان کو بھی ایک زیادہ پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے موجودہ ماحول میں ٹیمپریچرز کول کرنے کے لیے, تبھی اس کے ثمرات پاکستان پہ اثر انداز ہوں گے مثبت طریقے سے. اور آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ
इस चीज़ का तरीक़ेकार क्या हो, तो मेरे नज़दीक इस चीज़ का तरीक़ेकार सिर्फ एक है, और वो है डायलॉग सबके साथ। सारी पार्टीज़ मिल के बैठें अक्रॉस द बोर्ड, और सबके साथ डायलॉग होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सारे। जी देखिए, मईशत तो आई डोंट नो यू कैन हियर मी और नॉट, मईशत जो है वो हमारी लास्ट प्रायोरिटी है, और सब पार्टियों की, एक की नहीं। आई डोंट थिंक कि आपके मैनिफेस्टोज किसी के मैंने एनालाइज किया उसमें मईशत का कोई जिक्र है। आप लोग सब सोचते हैं कि IMF के पास जाके भीख मांग लें वो काफ़ी है। आई थिंक ये थोड़ा सा हमें अपना रवैया चेंज करना है कि भीख के ऊपर गुजारा करना है कि नहीं। तो अगर आपने पब्लिक डायलॉग करना है, पहली चीज़ तो ये तहिया कर ले कि इकॉनमी किधर आती है आपके डायलॉग में। नंबर 2, क्या इकॉनमी में को आप कशकोल तोड़ने को तैयार है कि नहीं तैयार। उसके लिए घर रिफॉर्म करने हैं। रिफॉर्म मीन्स पेन, समबडी हैज़ टू टेक द पेन। व्हाट पेन आर वी विलिंग टू टेक। हर सियासतदान कहता है मुश्किल फैसले हैं। मैंने तो आज तक मुश्किल फैसला इस मुल्क में नहीं होते देखा। मैंने आज तक नहीं देखा कि आपने शुगर का निज़ाम चेंज किया, IMF ने भी इस पर बात कर दी है। आपने वीट का निज़ाम चेंज किया, आपने प्राइसिंग का निज़ाम किया। BC साहब आजकल भी रेट फिक्स कर रहे हैं प्राइसिंग के। ज़मीन का निज़ाम फिक्स किया, आजकल DC रेट प्राइसिंग फिक्स कर रहे हैं ज़मीन की। इतने सारे रिफॉर्म्स हैं जो हम रोज़ लिख लिख के तंग आ गए हैं। But quite frankly, there is no pickup in the political system at all, because politicians are not interested in मईशत at all, नंबर 1। नंबर 2 बात है, मईशत को अगर ठीक करना है तो आपको निज़ाम बहुत डीप चेंजेस लाने हैं। You have to make up your mind as politicians, do you want a socialist system or do you not want a socialist system? इस मुल्क में एक अजीब colonial socialist system का निज़ाम टूटा फूटा चल रहा है और उसको कोई चेंज नहीं करता। हर कोई आता है, इमरान साहब भी है, अपना सेक्रेटरी उन्होंने रख लिया, वो भी है, अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रख लिया, एक ब्यूरोक्रेसी के थ्रू आप निज़ाम चला रहे हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। प्लानिंग कमीशन टूट चुकी है। यू हैव टू मेक अप योर माइंड, इसका क्या करना है। मिनिस्ट्रियाँ आप लोग बांटते हैं, मिनिस्ट्रियाँ आर ओनरस एंड ह्यूजली एक्सपेंसिव थिंग्स। PSTP को बंद करने की ज़रूरत है। आर यू विलिंग टू डू दैट। तो ये चीज़ें, दूसरी जो हमने मैनिफेस्टो भी आप लोगों के लिए लिखा था बहुत देर पहले, मैं ये लेके आया हूँ कि जी आप लोग पॉलिटिकल चेंजेस भी चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल डायनेस्टी, अली चीमा का काम लम्स में, हमारा काम PID में है कि जी आपने जो डायनेस्टीज़ का निज़ाम रखा हो उसके लिए वोटिंग सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। आपको पॉलिटिकल गठजोड़ जो आपका तरीक़ाकार है काम, वो भी चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे भी उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात की, पब्लिक कंसल्टेशंस करें। पब्लिक कंसल्टेशन को नहीं, आप लोग सब कहते हैं मुज़ाकरात करें। रोज़ TV पर मैं रोज़ पूछता हूँ कि भाई किस चीज़ मुज़ाकरात करेंगे। जब बरतानिया वलायत वगैरह में कहीं भी मुज़ाकरात होते हैं वो एजेंडा देते हैं। आप लोग एजेंडा तो पेश करें, व्हाट वुड यू गाइज लाइक टू टॉक अबाउट। और उसमें मईशत आएगी कि नहीं आएगी, या सिर्फ यही आएगा कि हमें पावर दे दो। ये जो आप लोग इतना आपने निज़ाम बनाया हुआ है, जो है इतनी वेस्टेज है, वेस्टेज अपॉन वेस्टेज। साकिब शरानी ने बड़ा अच्छा आर्टिकल परसों लिखा था इस पर कि वेस्ट इतना हो रहा है खर्चों में, कोई उसको गौर नहीं करता, मीडिया भी उसको गौर नहीं करता। आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट क्वाइट फ्रैंकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल अस, डू यू केयर अबाउट मईशत और नॉट। आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली आई हैवंट सीन अ सिग्नल फ्रॉम पॉलिटिशियंस दैट इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये होता है जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वो हेलीकॉप्टर लेकर भागना शुरू करता है भीख मांगते हुए। तो वी हैव टू स्टॉप दैट, वी हैव टू फिगर इट आउट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नदीम उल हक साहब। और थोड़ा सा हम ये भी ज़रा अगले स्पीकर से मेरी गुजारिश होगी कि थोड़ा वे फॉरवर्ड भी जो है उस पर भी डिस्कशन होनी चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है। जो मसाइल हैं हमारे वो तो हैं ही, वो तो ज़ाहिर है हमें पता ही है, लेकिन ये है कि हम इन मसाइल से बाहर कैसे आ सकते हैं। हमारा सियासी निज़ाम जो है उसमें क्या फौरी तब्दीलियाँ, शॉर्ट टर्म में क्या तब्दीलियाँ होनी हैं, मिड टर्म में क्या होनी है और लॉन्ग टर्म में क्या होनी है। और मैं अब आमिर इलियास राना साहब बैठे हैं, बड़े एक्सपीरियंस, बहुत जहांदीदा सहाफ़ी हैं और तज्ज़िया निगार हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा इस पर भी ज़रा गौर हों। सूबे फिर पैसे हर ज़िले तक पहुंचाएं। टेल तक पानी की बात होती है, टेल तक पैसे की बात नहीं होती कि वो कैसे जाएगा किसी के पास। सूबों की बात एक इस तरीके से शुरू हुई है कि वो लगता है जैसे इस्टेब्लिशमेंट खुद नए सूबे आज खुद क्रिएट करना चाहती है। तो वो लोगों से मुकालमा करें ना, कि ज़रूरत बनाएं कि हाँ इससे ये फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर 32 ज़िले होंगे तो 32 वज़ीर आला और 32 गवर्नर मेरी तो समझ में नहीं आ रहे। अभी तो मुझे 32 वफाकी वज़ीर नहीं समझ आते कि वो करते क्या हैं। तो आप सूबों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लेके आएंगे। मतलब हमें कोई चीज़ कहीं तो रोकनी है ना, हमें सच बोलना चाहिए। आप 25 साल का ले लें, इसी के डायलॉग के अंदर मुशर्रफ के दौर से लेके कि कौन क्या किरदार अदा करता रहा।
ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے میں میڈیا سے ہوں, میں بڑی شدید تنقید کرتا ہوں, ہم لوگوں نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو بکاؤ مال کے طور پہ ہر دور میں پیش کیا. کیوں کیا؟ والیوم 10 بڑے پروگرام ہوئے, اٹھا لیں, اس میں 1-2 میوچول لیگل اسسٹنس کے علاوہ سوائے میڈیا پروگرامز کے اگر کچھ ہو تو مجھے پکڑ لیں, نیب کے پاس پڑا ہوا ہے, اسے پبلک کرا دیں کہ کیا گیم ہوتی رہی اس ملک میں مشرف سے لے کے اور اب تک. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے, فارم 47 کا گوئندی صاحب نے بڑا اچھا ذکر کیا, 47 سے 40, کیا اس سے پہلے RTS اور اس سے پہلے الزامات نہیں لگتے رہے کہ جناب یہ تو ان کا تھا, ROs کا الیکشن تھا. تو کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی, جس کی بہت بات شاید خاقان صاحب بھی کرتے ہیں, باقی بڑی پارٹیوں نے بھی کی, لیکن اس کا کوئی سسٹم تو ہوگا کہ سچ بولیں اور پبلک بھی کریں اسے کہ میں نے کیا کیا جھوٹ بولے. درانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب یہ بھی مشرف کے ساتھ تھے, آپ بھی ساتھ رہے, بڑے بڑے لوگ ہمارے ساتھ, وسیم صاحب آئے ہوئے ہیں, ہم نے سب کو دیکھا ہے بینگ جرنلسٹ کہ کون کس کردار میں تھا. لیاقت بلوچ صاحب کو میں نے بطور اسٹوڈنٹ بھی دیکھا, ان کو بطور اسمبلی میں بھی دیکھا, مطلب اسٹوڈنٹ میں تھا, یہ نہیں تھے, میں اتنا بڑا نہیں ہوں, میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ان کی اس زمانے میں بھی تقریریں سنی. ہم سب کی طرف چلے جائیں, حفیظ اللہ نیازی صاحب کو پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, چیزیں سارے لوگ موجود ہیں, لوگ بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, لیکن وے فارورڈ کی بات آپ کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جی عمران خان ایک فریق ہے اور ایک فوج ہے. فریق تو عوام ہے, جو بات کہی انہوں نے, اس میں جو بڑا بنے گا, کون بنے گا, مطلب بڑا بنانے کے لیے اس فورم سے بندہ چنے. میں شاید خاقان صاحب پہ بڑی تنقید کرتا ہوں اپنی جب میں گفتگو کرتا ہوں, لیکن کہیں تو بیلنس بندہ موجود ہے نا. لے کے چلیں کسی کو کہ جو, مجھے یہ پتا ہے کہ آپ جس پارٹی سے بلانگ کرتے رہے, ان میں سے کوئی جرت نہیں کرتا عمران خان کو جیل میں جا کے سچ بتانے کی. جو گیا ہے میں واقعات بتا سکتا ہوں, عمران نے جھاڑا ہے, آگے سے چپ, ختم. جس کے ذمہ کام لگایا تھا وہ اگلی بات ہی نہیں کر سکا, کیونکہ ساتھ والے نے بھی کہا نہیں یار وہ خان ڈانٹ رہا تھا. تو ہم, یہ میں جیل کی بات بتا رہا ہوں, میں بطور وزیر اعظم کی نہیں بتا رہا. وہاں پہ بھی 2 ہی لوگ بولتے تھے, فیصل باوڑا اور مراد سعید, کہ یہ جو بات کریں گے کیبنٹ میں ہم نے اس ٹو میں جانا ہے. تو ہمیں پرسنالٹیز سے نکلنا ہے. پھر یہاں سے اس نیشنل ڈائلاگ سے ہمیں یہی بات کرنی چاہیے کہ جا کے وہ یہاں سے ایک ایسا بنے گروپ جو عمران سے بھی بات کرے, جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرے, جو وزیر اعظم سے بھی بات کرے, جو نواز شریف سے بھی جا کے بات کرے, وہ محمود اچکزئی سے بھی بات کرے جنہوں نے آج آپ کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وہ کیسا تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے کہ وہ اتنے ڈر گئے ہیں, انہیں یہاں آنا چاہیے تھا, ان کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی. پھر ہم کوئی کر سکتے ہیں, چاہے نئے صوبے پہ بات کریں, بلدیات کے اوپر بات کریں, ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑے گی. کیونکہ یہ میں 1-2 پوائنٹس اسی لیے لکھ کے لایا کہ ہم نے وہ پارٹی بنا لی اپنی آپس میں کہ ہم دشمنیوں پہ چلے گئے سیاست کے اندر. رواداری نام کی چیز نہیں رہی, لیکن جب ہم اقتدار میں نہیں ہوتے تو ہمیں سمجھ آتی ہے. لیکن PTI جو بڑی پارٹی بھی ہے وہ کہاں پہنچی ہے کہ ان کے لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ شکایت ہو جائے گی, اس طرح نہ کرو. تو اس ڈائلاگ کو ایک کھلے مذاکرے میں بالکل اچھی طرح جا رہا ہے سب کے سامنے. میرا خیال ہے کہ نمائندہ وفد کی تشکیل ہونی چاہیے, جس میں جس طرح یہاں پہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں اسی طرح کا ایک گروپ بنا کے اس ڈائلاگ کو بڑے لیڈرز کے ساتھ بٹھا کے بات کرائی جائے. تھینک یو. بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب. میرا خیال ہے کہ چونکہ بات ہو رہی ہمارے پاس ہیں, اور جب میں نے آگے ٹیررزم کی بات کی تو جنرل خالد نعیم نودی صاحب اور جنرل زاہد صاحب جو ہیں وہ تو خود پریکٹیکلی سارے معاملات کو بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا ہے, اس سے گزرے ہیں, تو ان کے تجربات بھی جو ہیں وہ اس میں آنا جو ہے وہ ضروری ہے. جنرل زاہد صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. آئی تھنک اس کو یہ جو ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے اور نیشنل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, آئی تھنک وی آل آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان جی, اور اسی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ہم پاکستان, پہلے تو ہمیں یہ ایک اسیسمنٹ کرنی چاہیے کہ کس کے کردار سے کس کے کردار سے پاکستان آگے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. وہ خون میں دوڑتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو عامر خان صاحب. تو آپ نے اوورسیز پاکستانیز کا سینٹیمنٹ تو دیکھ ہی لیا ہے, جو چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ تبھی آ سکتی ہے جب کہ کوئی یہاں پہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے گا. اتنے ہائی ٹمپریچر میں جیسا عامر خان صاحب نے کہا کہ کون انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرے گا. تو بیرسٹر محمد علی سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر منسٹر انفارمیشن خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف سے, اور ان کا جو ایک اس وقت اوپینین ہے آئی تھنک وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کئی حوالوں سے. تو اس لیے میں اب سب سے درخواست کروں گا کہ آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.
جو ڈسکشن یہاں ہو رہی ہے اور جو اب تک بات چیت کے نکات سامنے آئے ہیں اس میں بنیادی طور پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈس فنکشنل اسٹیٹ کا ایشو ہے. ہماری ریاست اس وقت ڈس فنکشنل اسٹیٹ میں جا چکی ہے ایک پوزیشن میں اور حالت میں, اور خدا نہ کرے اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا ان حالات کو تو شاید ہم پھر فیلڈ اسٹیٹ کی طرف بہت جلدی پہنچ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں ڈسکس بھی ہوا, فائنینس بھی ڈسکس ہوا, ٹیررزم بھی ڈسکس ہوا, سول ملٹری ریلیشن شپ کا جو میں جو سٹریسز ہیں, جو ٹینشنز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب علامات ہیں, مینیفیسٹیشنز ہیں, مظاہر ہیں ایک اسٹیٹ کی ڈسفنکشنالٹی کے. اب اس کا ایک جو مین مینیفیسٹیشن اس قسم کی سچویشن میں سامنے آتی ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور پولیٹیکل پولرائزیشن اس حد تک کہ اس کے نتیجے میں اسٹیٹ کے جو فنکشنز ہیں, جو کام ہیں وہ ڈسرپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ایگزیکٹلی ہم اس وقت اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کی بھی آپس میں بہت شدید قسم کی پولرائزیشن ہے جس میں وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے ان کو کمزور کرنے کے جو ہیں عوامل وہاں پیدا ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سول ملٹری جو ریلیشن شپ میں ایک سٹریس ہے اور جو ایک ٹینشن ہے وہ بھی اسی کی مینیفیسٹیشن ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس محفل میں یہ اسٹریٹجی اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی صلاحیتیں اس مقصد کے لیے وقف کرنی چاہیے کہ ہم اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو کس طرح سے منیمائز کریں, اس کو کم کریں. یقینی طور پر کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں یہ ختم تو نہیں ہو سکتی, زیرو پہ تو نہیں آ سکتی, ہمیشہ رہتی ہے, لیکن اس کو نیگیٹو اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو کم کر کے اس کو پازیٹیو پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف ہمیں لے کے جانا ہے. اور وہ سب سے جو بنیادی رول ہے وہ ہمارے سیاسی لوگوں کا ہے, سیاسی پارٹیوں کا ہے, سیاسی افراد کا اور رہنما جو مختلف پارٹیز میں ایک کلیدی کردار ادا کرے ان کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پرسنل ذاتی مفادات, گروہی مفادات یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے یا پولیٹیکل گروپس کے مفادات, اور اس کے بعد پرسنل انا, تعصب اور جو ہماری ایگوز ہیں وہ آڑے آتی ہیں. یعنی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ نیشنل ڈائلاگ کے لیے جمع ہوئے ہیں. کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈومینیٹ نہیں کر رہی, لیکن پھر بھی بعض اہم پولیٹیکل پارٹیاں یہاں اور پولیٹیکل گروپس یہاں موجود نہیں ہیں. اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ شاید ان کو اس ایکٹیویٹی سے یا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان کی ٹھیکیداری کوئی اور لے لے گا, اور وہ کام جس کا تمغہ وہ اپنے سینے پہ سجانا چاہتے ہیں وہ فواد صاحب یا محمود مولوی صاحب یا عمران اسماعیل صاحب لے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عوامل ہیں کہ جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. یہ صرف اور صرف ہماری ایگو اور تعصب اور ہماری جس کو کہتے ہیں وہ ایک عدم تحفظ کا جو ہمارا احساس ہے شاید اس کی یہ وجہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اب رہ گئی بات موجودہ اس میں جیسے کہا گیا, اور واقعی یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم وے فارورڈ پہ بات کریں. وے فارورڈ میں میری رائے یہ ہے کہ پولیٹیکل سیز فائر ہونا چاہیے. سیز فائر سے مراد یہ ہے کہ ہم یقیناً اختلاف رائے کا تو اظہار کریں دوسری سیاسی گروہوں کے ساتھ, لیکن اس سیاسی اختلاف رائے کو ہم جنگ میں اور نفرت کی بنیاد پر ایکٹیویٹیز میں, ایکشنز میں لے کر جانے سے اجتناب کریں. یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بات چیت کے دروازے ہم بند کر دیتے ہیں, اختلافات اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ بات چیت کا میدان ہی نہیں رہتا. اس لیے سیز فائر کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے بعد ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ, ایک موزوں ماحول جو ہے وہ بات چیت کے لیے, تاکہ بات چیت آگے بڑھ سکے, اس کے لیے ہمیں پیدا کرنا ہے. اب اس میں جو سب سے مین پوائنٹ ہے ذاتی طور پر میں اپنے تجربے کی بنیاد پر جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اور اداروں کا, فوج کا جو اس وقت ایک ٹینشن کا ماحول ہے وہ سب سے فنڈامنٹل ایک اور موسٹ پرومیننٹ اور موسٹ کروشل ایشو ہے, جس کو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی, فوج کو بھی, اور ساتھ میں جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو اس کے لیے کوئی مربوط انداز میں سالڈ کوششیں کرنی چاہیے. اب یہ اختلاف کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خان صاحب کو رہا کرنا ضروری ہے. یقیناً خان صاحب کو رہا کرنا ضروری ہے, یہ مسئلے کا حل ہے تاکہ جمہوری عمل چلنے لگ جائے. اس وقت سٹال ہو چکا ہے, رک چکا ہے. اب
اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے ساتھ ساتھ یقیناً جو دیگر سیاسی پولیٹیکل قیدی ہیں جو حوالات میں ہیں جو جیلوں میں ہیں جو مقدمات بھگت رہے ہیں ان کی رہائی اور ان کو لیگل ریلیف دینا بھی بڑا ضروری ہے. لیکن یہ صرف سٹیپ ایک ہے, اس کے ساتھ جو امیجیٹ ریکوائرمنٹ ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب رہا ہونے کے بعد کیا کریں گے. پوسٹ رہائی جو سینیریو ہے دیٹ از آئی بلیو دا موسٹ امپورٹنٹ ٹو بی کنسیڈرڈ, اور اس کے لیے ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے, کیونکہ میرے خیال میں مختلف جو سیاسی طاقتیں ہیں اس وقت اس ملک میں جو اس ماحول کو پیدا کرنے بغیر کسی روک ٹوک کے یا بغیر کسی تنقید کے ہم جو اپنے کام کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں, تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف بڑھے بجائے اس کے کہ یہ کم ہو. جیسے ہی کوئی بات ہوتی ہے, اور میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ, کہ جب بھی کوئی بات ہوئی ہے اور کوشش کی گئی ہے تو دوسری طرف سے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, تیسرے فریق کی طرف سے وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈنا پڑے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ ان تمام فریقین کو یہ اعتماد دینا پڑے گا کہ خان صاحب رہائی کے بعد کوئی تلوار ہاتھ میں لے کے یا AK-47 ہاتھ میں لے کے کوئی لوگوں کو ماریں گے نہیں, بلکہ اس ملک کی سیاست میں ایک پازیٹیو رول پلے کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہمارے لیے ہے جس پہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ فریقین کو اعتماد کیسے دلایا جائے اگر آپ نے صلح کرنی ہے اور اگر آپ نے ماحول میں بہتری لانی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جتنا خان صاحب کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا ہے قید کے دوران رہا ہے, اور کافی ایکسٹینسو اور انٹینسو قسم کی ملاقاتیں رہی ہیں, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے کوئی کی طرف سے جو ایشوز ہیں جو مطالبات ہیں ان کا اگر انالیسس کیا جائے, ان کا ڈائسیکشن کیا جائے, تو میرے خیال میں اس میں کوئی بھی نظریاتی یا ملک کے مفاد کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. سب متفق ہیں, تمام فریقین کو پتہ ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہم نے بات کرنی ہے, قوم کے انٹرسٹ میں بات کرنی ہے. میرے خیال میں اس کا تجزیہ یوں کرتا ہوں کہ اختلافات بعض ذاتی نوعیت کے ہیں, اور ذاتی اختلافات کے نتیجے میں کچھ ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا بڑا ایشو ہے. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بعض طاقتوں کو, سیاسی قوتوں کو یہ ڈر ہے کہ وہ نکلنے کے بعد کیا کریں گے. یہ وہ ڈر ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اگر یہ ہم اس کے لیے ہم کوئی راستہ اور سلوشن دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں باقی کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں کچھ پرسنل اختلافات ہیں ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے بالکل آخر میں آ کے وہ بات جو ہے وہ ٹوٹ گئی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات کو وہیں سے جوڑنے کی ضرورت ہے جہاں سے ٹوٹی تھی, وہیں سے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. تو اس کو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میں آئی ایم سو گریٹفل ٹو سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ ہارون رشید صاحب یہاں پہ ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ جو ہیں واجد گیلانی صاحب یہاں پہ ہیں. تو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہارون رشید صاحب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ تو ایک فورم دیں کہ جہاں پہ ساری سیاسی جماعتیں آ سکیں, بات کر سکیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں ایکچولی, تو سپریم کورٹ بار کو بھی ہم درخواست کریں گے کہ وہ بھی اسی سلسلے میں ایک پیوٹل رول ادا کریں اور اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. آپ کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور یہ موقع دیا کہ اسٹالورس جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں ان کے ساتھ جائیں اور ڈائلاگ کریں. یہ ایک بہت اچھا ایجنڈا ہے, اور اس ایجنڈے پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جتنی ہیں اگر انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈائلاگ کے تھرو ہی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے ہیں, اور اپنی نیشنل لیول پہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کس لیول پہ ہے اور کیا ہو رہا ہے. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور پاکستان میں 4 کانسٹیٹیوشن دیے ہیں, لیکن کسی کانسٹیٹیوشن میں یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ ایک ڈکٹیٹر آئے اور اسے ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس ڈکٹیٹر کو پریزیڈنٹ بھی بنا دے. ایسا کسی کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی مارشل لا لگا, جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا, اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ادروائز اقتدار میں نہیں آ سکتی, جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹیز اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ مل کے کرتی ہیں. اس میں سب سے بڑا جو فقدان رہا ہے وہ ہماری جوڈیشری کا رہا ہے. جوڈیشری نے ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کو ڈیفینڈ کیا ہے, اور اگر ایوب خان آئے تو اسے بطور جنرل انہیں صدر بنایا گیا اور الیکٹ کروایا گیا, اور اس نے اپنے آپ کو صدر بنوانے کے لیے ملک کا نظام چینج کر دیا, پولیٹیکل سسٹم.
کہ لوگوں کی ووٹیں نہیں چاہیے, جو لوکل باڈیز ریپرزنٹیٹیو آئیں گے وہ آئیں گے, اور جب وہ آئیں گے تو آپ سمجھتے ہیں یہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں. اور اس کو پھر پریزیڈنٹ بنا دیا گیا, اس نے پھر 11 سال لگائے. کس کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر؟ نیشنل کوہیژن کا مسئلہ ہے, وہ یہاں پہ لیک کر رہی ہے. ریاست کے اوپر عام آدمی کا ٹرسٹ نہیں ہے, اور ریاست کا عام آدمی کے اوپر نہیں ہے. عام آدمی کا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ اس کی عزت نفس ہے جو پامال ہو رہی ہے. اس کا مسئلہ بے روزگاری نہیں ہے, اس کا مسئلہ جو ہے غربت نہیں ہے. وہ تو سارے مل کے پورا ایک اشرافیہ اس کو روز اس کو کچلتی ہے, اور آپ اس کے کچلے ہوئے جذبات کی ترجمانی کے بجائے آپس کے اندر ہم بیٹھ کے یہ بات کریں کہ جی اصول کیا ہونا چاہیے اقتدار کو شیئر کرنے کا. یہ چیزیں ہیں, یہ جڑی ہوئی ہیں. اور یہ جتنا بھی بلوچستان کے اندر ہے, کے پی کے اندر ہے, وہاں پہ ہر جگہ پہ 2-3 فریق ہیں, اور وہ فریق جو ہے ایک چیز کے اوپر تو ان کا کنسنسس ہے کہ ریاست کے ادارے اور ریاست کا سیاسی نظام, معاشی نظام ڈلیور نہیں کر رہا. بہت اہم بات کی ہے. عامر رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن پروسیس جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا میں اس وقت صرف 2 فریقین کے درمیان موضوع ہے, یعنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. جو حفیظ النیاری صاحب نے بات کی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انلارج کرنے کی ضرورت ہے, اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی جو پختونخوا میں ہو رہا ہے یا بلوچستان میں ہو رہا ہے, باقی معاملات ہیں, ان کو بھی اس پروسیس میں جو ہے وہ شریک کرنے کی ضرورت ہے. بڑا میرا خیال ہے ان کا اہم پوائنٹ ہے. تو اب میرا خیال ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر دوبارہ چلتے ہیں. فرق سہیل گوئندی صاحب جو ہیں ہمارے بہت ہی لیفٹ کے تاریخی, ان کے پبلشر اور دانشور, اور جتنا کام فاروق سہیل گوئندی صاحب کا ہے ہمارے پڑھے لکھے طبقات میں, ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کی جو گفتگو ہے اس کی طرف چلتے ہیں. جی شکریہ. یہ فورم اچھا فورم ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نصر اللہ خان چاہیے, تو اس وقت کوئی نصر اللہ خان نہیں. اگر آپ کوئی کلیکٹیولی نصر اللہ خان صاحب جیسی وزڈم لے آئیں تو پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں. لیکن بات جو رانا صاحب نے کی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی اور فوج کی صلح ہو جائے. تو ڈائلاگ میں عوام کو جب آپ شامل کریں گے تو ڈائلاگ کامیاب ہوگا. اور عوام کو شامل کرنے کے لیے ان کے جو 5-6 بڑے مسائل ہیں, پاپولیشن کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے, اور عوام کو ایمپاور کرنے کا مسئلہ ہے. دیکھیں میری ایک اسپیشلائزیشن ہے ہمبل سی ترکی کی. ترکی میں پولرائزیشن ہوئی 70s میں, اور پولرائزیشن ہوتے ہوئے سلیمان ڈیمرل اور میرے دوست بلند ایجوت کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک مارشل آ گیا, اور اس مارشل لا نے ایک نیا آئین پاس کیا 81 کا. اس میں آئینی پابندی لگا دی. شاید آج ان کو آئیڈیا آ جائے میری اس بات سے, کیونکہ وہاں آئینی عدالت بھی تھی ترکی میں جو ابھی بھی ہے. تو سلیمان ڈیمرل اور بلند ایجوت پر کانسٹیٹیوشنل پابندی لگ گئی, اور ایجوت صاحب اور ڈیمرل پالیٹکس سے آؤٹ کر دیے گئے. لیکن پھر ایک وقت آیا جب ان جماعتوں نے اس ڈائلاگ میں عوام کو شامل کیا, جو رانا صاحب نے بات کی, جو پارٹیز ہیں ڈائلاگس کی. تو ایک ریفرینڈم ہوا, ترگت ازال نے کروایا, تو آئین کو بدلنا پڑا ان دونوں لیڈرز کو. 87 میں آئینی پابندی, یعنی کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ آپ سیاست نہیں کرتے سکتے, لیکن ان میں ان کی عوام سے اتنی جڑت تھی دونوں لیڈرز کی, رائٹ اور لیفٹ کی, جو ڈیموکریٹک لیفٹ پارٹی پراکسی پارٹی بنی ریپبلکن پیپلز پارٹی کی بنیاد پر, جو کہ اتاترک کی پارٹی تھی, جو آج بھی ہے, جو ایجو صاحب کی بیوی نے بنائی. تو انہوں نے عوام کے ایجنڈے کو رکھا. اگر یہ ڈائلاگ صرف یہ ہونا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں, دیکھیں میں ذرا کھلی بات کرتا ہوں, میری فائلوں میں بھی لکھا ہے, سیدھی بات کرتا ہوں, تو یہ صلح ہو جائے گی تو کیا ہوگا ملک میں؟ اگر بلوچوں کا مسئلہ حل نہیں ہونا, اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہونا. میں بے حیثیت پنجابی یہ آپ کو کہوں کہ جتنی نفرت پنجابیوں کے خلاف میں نے آج دیکھی ہے پاکستان میں نے اپنی 50 سالہ پولیٹیکل ہسٹری میں ایک پرانا سیاسی آدمی ہوں, کبھی نہیں دیکھی. تو اگر اس ڈائلاگ میں بلوچوں کو
बलोचों के हकूक़ को, पंजाबियों के हकूक़ को, और तबकाती बुनियाद पर, चूँकि आपने लेफ्ट कहा, जब आप तबकाती बुनियाद पर कहेंगे, बात करेंगे तो डायलॉग ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि पंजाब में गुर्बत सबसे ज़्यादा है। मैं अपने बलोच दोस्तों को कहता हूँ कि जितनी बलूचिस्तान की सारी आबादी है उससे ज़्यादा गरीब तो लाहौर में रहता है तो लाहौर सबसे ज़्यादा मजलूम है। गुलबर्ग का नाम लाहौर नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने जो अंडर पास बनाए हैं उसका नाम तरक्की नहीं है, ये यहाँ पर बने हैं। तो डायलॉग में आप डेमोक्रेसी शामिल करें, डायलॉग में आप हेल्थ शामिल करें, एजुकेशन शामिल करें, लोगों के हकूक़ शामिल करें, और रियल लोकल बॉडीज़। देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेस अगर ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, मैं क्योंकि सियासत के लेफ्ट के जिन दो धारों में रहा हूँ, एक डॉक्टर मुबशर हसन थे, दूसरे शेख रशीद थे की पार्टी में, तो मैंने जो देखा कि जब आप डायलॉग नहीं करते, अवाम को शामिल किए बगैर, तो कुछ नहीं होता। उसका नतीजा देखें कि अगर आपने, जैसे न्याजी साहब ने सही कहा कि भुट्टो का अंजाम, तो फिर आपने ज़िया का अंजाम भी देख लिया। ये दोनों अंजाम एक जैसे हैं, तो अंजाम तो फिर दोनों हो सकते हैं अगर एक अंजाम होगा तो। लेकिन कुछ ना हुआ। जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान आई 86 में, तो उन्होंने मुफाहमत की, और उस मुफाहमत के नतीजे में वो आखिरकार शहीद भी हो गई। तो ऐसी मुफाहमत जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर दो पॉलिटिकल पावर्स की पावर शेयरिंग में हो, या पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इस रियासत और समाज के। और आखिरी बात, बलोच साहब चूँकि एक नज़रियाती जमात से हैं और मैं लेफ़्ट का हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि इस मुल्क में आजकल जमात इस्लामी कोई नज़रियाती पॉलिटिक्स कर रही है, कोई अवामी हकूक़ की। मेरे जैसा लेफ़्ट का आदमी जब ये कहता है तो मेरे रवायती जो कहना चाहिए बड़े फंडामेंटलिस्ट लेफ्टिस्ट कहते हैं कि आप जमात इस्लामी की तारीफ़ करते हैं। मैं कहता हूँ वो जैसे कराची में उनके साथ हुआ कि मेयर उनका जीत रहा था, और वहाँ भी 47, चूँकि पाकिस्तान की कहानी 47 से 47 तक किया है। तो पाकिस्तान में जब तक हम लोगों को इस डायलॉग में शामिल नहीं करेंगे, अपना फवाद चौधरी साहब, आज ये फोरम, ये सारी मुफाहमत की कई लेवल्स पॉइंट्स हैं, होनी चाहिए मुफाहमत। मैं सीधी बात करता हूँ, इमरान खान को रिहा होना चाहिए, उसको सियासी मैदान में शिकस्त देनी चाहिए। अगर वो पॉपुलर है तो उनको सियासी मैदान में पॉलिटिकल फोर्सेस शिकस्त दें, और फौज को भी अगर 1 स्टेप फॉरवर्ड गए हैं तो 2 स्टेप बैक पे जाना चाहिए। क्योंकि रियासती, अच्छा आजकल अदारे के नाम पर सीधी बात करें, फौज होता है अदारा, और भी अदारे होते हैं, तो जितना बड़ा क्राइसिस स्टेट का है, मेरा ख्याल उससे ज़्यादा गहरा क्राइसिस सोसाइटी का है। स्टेट मुझे उठा लेती है, रियासत का कोई अदारा, तो थोड़ा सा लिहाज कर लेंगे, लेकिन जब सोसाइटी मेरा फैसला करती है गद्दारी का या कुफर का, तो वो वहीं पे लिंच करते हैं मुझे। तो ये जो इंटेलिजेंसिया आपने इकट्ठी की है, मीडिया और पॉलिटिक्स का जो इकट्ठा आपने किया है, इसमें आप सोसाइटी को भी एंगेज करें, अवाम को एंगेज करें, और जो पार्टीज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की, जब तक कॉन्फ्लिक्ट्स की पार्टी इकट्ठी नहीं करेंगे। आखिरी बात, डॉक्टर मुबशर हसन ने पाक इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी बनाया, मैं उसके पायनियर मेंबर में था। नकी साहब को मैं परसों इस्लामाबाद लाया अपनी एक बुक लॉन्च के लिए, तो मैंने कहा उसका फेलियर ये था कि आपने पार्टीज शामिल नहीं की। मैंने उस वक्त कहा था कि आप कलकत्ता में मीटिंग करते थे, मैं भी उसमें शामिल था, और उसी वक्त इख्तलाफ किया। बेंगलोर में मीटिंग हो रही है, पेशावर में, तो पाकिस्तान हिंदू ये एक हिम्मत करनी पड़ेगी कि अपने हिस्से का काम भी करना पड़ेगा और अपने हिस्से की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी, अपना क्वेश्चन जी करिए। तमाम लोगों ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर आप कौमी एजेंडा की तरफ भी नहीं जा सकते। कुछ ऐसे बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनका हल करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया। अगर हम गुर्बत पर जाएं, मैशत पर जाएं, मैशत सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है, तो कौमी एजेंडा की तरफ सियासी इस्तेहकाम के बगैर हम कैसे आ सकते हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब आप बैठने की बात करते हैं, जब आप मुकालमे की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत हमेशा वहीं से होती है जहाँ पर मिनिमम चीज़ों के ऊपर आप मुतफिक हों। जब आप इन चीज़ों पर कौन है जो मुतफिक नहीं होगा, इन चीज़ों पर कौन है कि जिस पर मुतफिक होने की गुंजाइश नहीं है, और वहाँ से बात आगे बढ़ती है। अगर हम मिनिमम कॉमन एजेंडा नहीं बनाएंगे तो फिर वो जो बड़े स्टेप्स हैं, फिर वो जो बड़े मफादात के टकराव हैं, फिर वो जो बड़ी खलीज है,
اس کو پاٹنا مشکل ہو جائے گا. یہ بالکل بیبی اسٹیپس کے ساتھ کام شروع ہوگا. بالکل صحیح ہے. لیکن اصل میں جب اصلاحات کی بات آتی ہے, ندیم الحق صاحب نے بات کی یا آپ نے بات کی ہے, پہلے ہم جنگ سے حالت سے نکلیں گے تو ریفارم پہ جائیں گے نا. اس وقت تو ایک جنگ چل رہی ہے, کس قدر ٹمپریچر ہائی ہے, اس میں سیاسی اصلاحات یا معاشی اصلاحات یا بیوروکریٹک اصلاحات تو نہیں ہو سکتی نا. اور جب تک آپ نے بات کہی ہے کہ اس کو جب تک ہم نارملائز نہیں کریں گے, جب ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں تو وہ خود ایک اتنا بڑا ایجنڈا ہے کہ جب تک وہ سیٹل نہیں ہوتے باقی ایجنڈوں کی طرف آپ کیسے بڑھیں گے. شیر افضل مروت صاحب ہمارے پاس ہیں, MNA تحریک انصاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم خواتین و حضرات, مکالمے پہ بات ہو رہی ہے. جو اقوام مکالمہ کے عمل کو ترک کر دیتی ہے, تاریخ میں وہ شور ہیں ہتھیار, سرحد اور ریاست. ہم نے کبھی قومی سلامتی کے تصور کو صحیح سمجھنے کی کوشش شاید نہیں کی ہے. قومی سلامتی کی جو تعریف ہے وہ ہے انصاف تک رسائی, آئین پہ عمل پیرا ہونا, انسانی حقوق کا تحفظ, میڈیا پر جو سینسرشپ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اینکرز کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹایا جائے. اسی طرح سے اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی افواج, پولیس اور رینجرز سمیت تمام سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی. اور اجلاس نے اعادہ کیا کہ پاکستان کی سالمیت, دفاع, سلامتی اور اداروں کے وقار اور عزت و احترام کے لیے پوری قوم ایک ہے. اجلاس نے قومی سطح پر رابطوں اور بات چیت کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا. قومی اور عوامی مفاد میں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی اس ضمن میں اپنا کردار جاری رکھے گی اور انشاءاللہ ہم اگلی جو اپنی نشست ہے اس کا اعلان کریں گے جو ملتان میں ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ڈائلاگ کا یہ سلسلہ جو آج ہم نے یہاں پہ جس کا آغاز کیا ہے اس کو ایک ملک گیر کی سطح پہ لے کے جائے. آج بہت سارے ہمارے دوست اجمل وزیر صاحب بیٹھے ہیں, ان سے ہم بات سننا چاہتے تھے. عمرداس گونزل صاحب جو ہیں بیٹھے ہیں, اسد اللہ اور اطہر کاظمی صاحب جو ہیں ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت جو ہے وہ پوری نہیں سن سکے, ان سے بڑا امپورٹنٹ تھا. بہت سارے اور طاہر ملک صاحب میرا چلے گئے ہیں, ہمارے راول کے زبردست آتھر جو ہیں وہ رہ گئے ہیں, بہت سارے دوست رہ گئے ہیں. ہمارے عبدالخالق صاحب کو ہم نے سننا تھا, سعودی عربیہ کی بزنس کمیونٹی کے ہیں. کاشف صاحب جو ہیں, فریاد ریس جو ہیں وہ ہم نے ان سے بات سننی تھی, لیکن چونکہ مقررین کی تعداد زیادہ ہو گئی, جو شہباز صاحب بیٹھے تھے ہم نے ان سے استفادہ کرنا تھا تو اس لیے بہت سارے لوگ رہ گئے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اس کو جو ہے کیا جائے. اور یہ بھی ہم محمد مالک صاحب سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ جو کمیٹی میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ضرور ساتھ لے کے جائیں. اور شاہد خاقان عباسی صاحب اگر خود نہیں جائیں گے تو ان سے ہم نامینیشن لے لیں گے کہ اگلا جو جیل میں ملنے جائے وہ کون جائے, اور لیاقت بلوچ صاحب کو تو ہم لے ہی جائیں گے. بہت شکریہ جی آپ سب کا, آپ آقا. اور آخر میں ہم دعا کر لیں ملک کی سالمیت کے لیے. اور محمود مولوی صاحب, میں سہولت کار شہزاد وسیم صاحب آپ کو بہت شہزاد وسیم صاحب کا شکریہ. نیشنل ڈائلاگ کمیٹی میں ایک ہی تو مولوی ہے, وہی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ ایک مثبت ذہن کے ساتھ ایک مثبت کوشش کی جا رہی ہے, اس میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ان کو دور فرما. ہم سب کا بنیادی مقصد ہے کہ یہ پاکستان مستحکم ہو, پاکستان کے عوام کی مشکلات کا خاتمہ ہو,
اور پاکستان میں ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو اور پاکستان حقیقی معنوں میں قائد اعظم کی فکر علامہ اقبال کے نظریے کے مطابق ایک مستحکم اور ایک بہت ہی شاندار ملک ہو. ہم سب کو اس سلسلے میں اپنے حصے کا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے بھی یہ کوششیں کی ہیں ان کی ان کوششوں میں برکتیں عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق صحابہ اجمعین برحمتک یا. بہت شکریہ جناب.